7 फरवरी 1935 को रियासत बहावलपुर की अदलिया का कादियानी को खारिज अद इस्लाम करार देने का तारीख साज फैसला। मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी साहब, गुलाम मोहम्मद गोठवी साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन, मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी की बतौर गवाह पेशी। अदालती फैसला से कबल बरतानवी हुकूमत का नवाब मोहम्मद सादिक खान खामिस पर दबाव और नवाब साहब की जिस्टिस साहब से रात की तन्हाई में गुफ्तगू के रोदा। आज नाज़रीन, ये हैं आज के हमारे मौजू। मैं हूँ तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इस तरह की तारीखी वीडियो बर वक्त मिलती रहेंगी। वैसे तो कादियानी काफ़ी अरसा से रियासत बहावलपुर में अपनी नापाक कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, लेकिन जब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान खामिस के दौर में रियासत के गैर आबाद इलाके को सिराब करने के लिए आबपाशी का एक अजीम मनसूबा सतलुज वैली प्रोजेक्ट के नाम से 1922 से 1933 के दौरान पाए तकमील को पहुंचा, इसके नतीजे में रियासत के लाखों एकड़ गैर आबाद रकबे की आबादी अमल में आई। नतीजतन बैरून रियासत से लाखों की तादाद में ज़राअत पेशा अफराद रियासत में मुस्तकिलन मुकीम हुए। मज़ीद बरआं रियासत के इंतज़ामी महकमों में वसअत की वजह से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तालीम याफ्ता अफराद मुलाजमतों पर फैज़ हुए। इन आबादकारों और मुलाजमीन के साथ कादियानी मजहब के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद ने रोज़गार के हसूल के लिए बहावलपुर का रुख किया और मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। इसके साथ साथ अहमदी मजहब के अफराद ने रियासत में अहमदी मजहब की तबलीग और इशाअत के लिए खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। महकमा माल और महकमा अनहार में मौजूद अहमदी अफसरान और एहलकारों ने इनकी सरपरस्ती की। कादियानियों से मिलने वाली सियासी पुष्टपनाही की वजह से इनको इस कदर हौसला मिला कि इनकी तरफ से इस्लामी रियासत बहावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस को दरख्वास्त पेश की गई कि रियासत में मजहबी जमात अहमदिया को कायम करने की इजाज़त दी जाए और इस जमात को रजिस्टर किया जाए, मगर रियासत की तरफ से इस जमात के क़याम और रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त को पजीराई न हो सकी। नाज़रीन, इस मुकदमे का पस मंज़र ये था कि 24 जुलाई 1926 को मुसम्मात गुलाम आयशा के वालिद मौलवी इलाही बख्श ने अदालत मुनसफ़ी बहावलपुर की तहसील अहमदपुर में अपनी बेटी के शोहर अब्द रज़ाक के खिलाफ मुर्तद हो जाने की वजह से तनसीख निकाह का मुकदमा दायर किया। चूँकि मुकदमा की नोयत मजीद बहस की मुतकाज़ी थी, इसलिए इब्तदाई कानूनी कार्रवाई तय होने के बाद इसे अदालत अपील चीफ कोर्ट बहावलपुर, फिर आखिरी अदालत मुराफ़ा अपील दरबार मुअल्ला में दायर किया गया, जहाँ से इस मुकदमा को जस्टिस मोहम्मद अकबर हाशमी की अदालत में बग़र्ज़ तहकीक शरई वापस कर दिया कि इस मुकदमा की समाअत दोबारा की जाए और इस मुकदमा के फैसला करने के लिए शरई शहादतों के सिलसिले में रियासत के सबसे बड़े दीनी इदारा जामिया अब्बासिया के शेख जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद गोठवी साहब की राय के अलावा हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमाए दीन की आरा भी ली जाए। और ये कि अदालत इस मुकदमा के सिलसिला में शेख जामिया की राय को काफ़ी नहीं समझती जब तक कि हिंदुस्तान के दीगर बड़े बड़े उलमाए दीन भी इस राय से इत्तेफाक न रखते हों। अदालत आलिया ने वाज़ेह किया कि मुद्दा अलैह यानी अहमदी फरीक को भी शेख जामिया के बिलमुकाबिल अपने दलाइल पेश करने का पूरा मौका देना चाहिए। चुनांचे इस तारीखी मुकदमा की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अकबर हाशमी की अदालत में दोनों फरीकों के हम मजहब और हम ख्याल बड़े बड़े उलमा अपने फरीक के मुख्तार और गवाह के तौर पर पेश हुए। मुद्दइया की तरफ से मुसलमानों के 6 नामवर उलमा, जिनमें सबसे पहले मौलाना गुलाम मोहम्मद गोठवी साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन, मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी, शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना नजमुद्दीन शामिल है। इनमें सबसे पहले गवाह मौलाना गुलाम मोहम्मद गोठवी, जो जामिया अब्बासिया के सरबराह थे। जामिया अब्बासिया जो अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कहलाती है। डिस्ट्रिक्ट जज ने सबसे पहले शरई उमूर पर अदालत की रहनुमाई के लिए इन्हें बतौर गवाह अदालती गवाह तरफ किया। 18 जनवरी 1927 को मौलाना गुलाम मोहम्मद गोठवी साहब ने कुरान पाक, अहादीस और इजमाए उम्मत से साबित किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं और ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है जिसका इनकार कुफ्र है।
اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اور اس کے ماننے والے کافر اور خارج از اسلام ہیں، اور ایسے عقائد رکھنے والے شخص کا سنی عورت کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ شیخ الجامعہ بہاولپور نے اس موقع پر لفظ مرتد کی تشریح کرتے ہوئے کہا، مرتد کے لفظ کے معنی شرع میں یہ ہیں کہ کسی بنیادی مسئلہ اسلام سے انکار کیا جائے، مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، کیونکہ مرزائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے قائل نہیں، اس لیے وہ مرتد ہے۔ ختم نبوت مذہب اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ناظرین، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور میں مسلم مدعیہ کی طرف سے دوسرے گواہ گجرانوالہ کے مولانا محمد حسین پیش ہوئے۔ وہ جامع پنجاب کے فارغ و تحصیل تھے۔ آپ کی تمام زندگی دین اسلام کی خدمت اور فتنہ مرزائیت کی تردید میں گزری تھی۔ آپ نے 14 جولائی 1932 کو ختم نبوت پر بصیرت افروز شہادت دی۔ احمدیہ مدعا علیہ اور قادیانی مبلغین جو کمرہ عدالت میں موجود تھے آپ پر جرح کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ آپ کے بیان کا خلاصہ یہ تھا، مرزا غلام احمد کے عقائد اور اقوال شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہیں۔ من جملہ اس کے نبوت دعویٰ کے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا قرآن شریف، احادیث نبویہ اور اجماع کی روح سے کافر اور خارج از اسلام ہے، اور میں مرزا صاحب کو مرتد سمجھتا ہوں۔ جو مرتد ہے وہ کافر ہوگا، اس لیے مرزا صاحب کے اصولوں کو ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں تیسری شہادت مفتی محمد شفیع صاحب کی ریکارڈ کی گئی۔ علامہ محمد شفیع صاحب برِ صغیر پاک و ہند کے نامور مفتی تھے۔ قیام پاکستان سے قبل مفتی دارالعلوم دیوبند رہے تھے۔ تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے اور مفتی اعظم پاکستان قرار پائے۔ آپ کی شورۂ آفاق تفسیر معارف القرآن ہے۔ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے۔ آپ خصوصی طور پر مفتی اعظم ہندوستان کی حیثیت سے دیوبند سے بہاولپور تشریف لائے، اور آپ نے 20 اور 21 اگست 1932 کو اپنا بیان قلم بند کرایا۔ آپ کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نکاح کسی مسلمان عورت کے ساتھ جائز نہیں، اور مسلمان عورت کو بغیر حکم قاضی اور بغیر عدت کے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ناظرین، ختم نبوت اور مرزائیت کے اس ارتداد کے سلسلہ میں چوتھے گواہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری تھے، جن کا تعلق ضلع بجنور انڈیا سے تھا۔ آپ بلند پایہ عالم دین اور خطیب تھے اور دارالعلوم دیوبند سے عرصہ دراز تک وابستہ رہے تھے۔ آپ کا بیان 21، 23، 24 اور 25 اگست 1932 کو قلم بند کیا گیا۔ آپ کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد کافر بھی ہے اور مرتد بھی، اور اس کے عقائد کے معلوم ہونے کے بعد جو شخص مرزا کے کفر اور ارتداد میں شرکت کرے وہ بھی کافر ہے۔ کسی مسلمان مرد اور عورت کا نکاح کسی مرزائی مرد اور عورت سے جائز نہیں۔ اگر نکاح کے بعد کسی نے مرزائی مذہب اختیار کیا تو نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا۔ ناظرین، احمدی مذہب کے ارتداد اور تکذیب کو ثابت کرنے کے لیے ایک اہم شخصیت جو ریاست بہاولپور کی عدلیہ میں بطور گواہ پیش ہوئی وہ شیخ الاسلام علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب تھے، جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں رد مرزائیت کے سلسلہ میں علماء کرام کی تربیت کی تھی، اور ان کی علمی رہنمائی کے لیے عربی اور فارسی زبان میں متعدد رسائل تحریر کیے۔ فتنہ احمدیت سے متعلق مسلم امہ میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے خطیبوں اور مقرروں کی ایک کھیپ تیار کی، اور اس مقصد کے لیے خصوصیت سے مجلس احرار اسلام کو تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشکیل دیا گیا، جس کے پلیٹ فارم پر برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم خطیب اور جادو بیاں مقرر سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے زندگی بھر رد مرزائیت کے لیے کام کیا۔ یہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب ہی تھے جنہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو نہ صرف امیر شریعت کا خطاب دیا تھا بلکہ ہندوستان میں قادیانیت کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے سلسلے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو امام تحریک ختم نبوت قرار دیتے ہوئے ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے خود بیعت کی۔ پھر اس مجلس میں آپ کی اقتداء میں 500 جید علماء نے بھی بیعت کی۔
शेख الحدیث سید محمد انور شاہ کشمیری نے 25، 28 اور 29 اگست 1932 کو ریاست بھاولپور کی عدالت میں اپنی شہادت ریکارڈ کرائی۔ ناظرین، اس مقدمہ میں مسلم علماء کی طرف سے ایک اور بڑی شخصیت جو گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے وہ مولانا نجم الدین تھے، جو اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر رہے تھے۔ آپ کا بیان 30 اور 31 اگست 1932 کو عدالت میں قلم بند کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں جو دعوی نبوت و رسالت کیا ہے، اس بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ اس حوالے سے کہ اس کے پیروکار بھی مرتد ہیں اور مرتد کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، واضح ہو کہ ریاست بھاولپور کی عدالت میں سماعت ہونے والے مقدمہ میں قادیانی مذہب کے مشہور مبلغین مولانا جلال الدین شمس اور مولوی غلام احمد مجاہد کو مسلمان علماء کے مقابلہ میں مقدمہ کی پیروی کرنے کا بھرپور موقع دیا گیا تھا۔ احمدی مذہب کے وکلاء اور ترجمان کی حیثیت سے انہوں نے 3 سال تک مقدمہ کی پیروی کی، جبکہ مسلمان مدعیہ کی طرف سے اس کے مختار کی حیثیت سے خصوصی طور پر مولانا ابو الوفا نعمانی شاہ جہاں پوری خصوصی طور پر دیوبند سے بھاولپور تشریف لائے اور 3 سال تک مقدمہ کی پیروی کرتے رہے۔ چنانچہ مقدمہ کے تمام آثار و شواہد قادیانیت کے کفر اور ارتداد کو ثابت کر چکے تھے۔ اس دوران ایک خلاف توقع واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ 4 دسمبر 1934 کو احمدی مدعا علیہ کے مختار جلال الدین شمسی نے درخواست پیش کی کہ مدعا علیہ احمدی عبدالرزاق فوت ہو گیا ہے، لہذا مقدمہ زیر بحث میں کسی فیصلہ کی ضرورت نہیں رہی، لہذا مثل مقدمہ داخل دفتر کر دی جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مرزائی جماعت کی طرف سے یہ چال تھی، ان کا ایک ڈرامہ تھا۔ انہیں جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی کہ انہوں نے از خود ایک سازش کے تحت مدعا علیہ عبدالرزاق احمدی کو قتل کرا دیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی موت کے بعد نہ صرف یہ 9 سالہ پرانا قصہ ختم ہو جائے گا بلکہ عدالتی فیصلہ کی روح سے وہ مرتد اور کافر قرار دینے سے بھی بچ جائیں گے۔ مگر علماء دین اسلام احمدیوں کی اس سازش کو بخوبی سمجھتے تھے اور فتنہ قادیانیت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمان مدعیہ غلام عائشہ کی طرف سے اس کے مقدمہ میں پیش ہونے والے علماء اکرام نے مستند قانونی حوالہ جات پیش کر کے ثابت کیا کہ کسی ایک فریق مقدمہ کی موت واقع ہو جانے کی صورت میں مروجہ قانون کے تحت عدالت کے لیے لازم ہے کہ اس مرحلے میں اپنا فیصلہ صادر کرے۔ ناظرین، چنانچہ ریاست بھاولپور کی عدالت کے فاضل جسٹس محمد اکبر ہاشمی صاحب نے فریقین مقدمہ کے پیش کردہ قانونی حوالہ جات اور نظائر کا پوری تحقیق سے جائزہ لینے کے بعد مسمات غلام عائشہ مدعیہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے 7 فروری 1935 کو اپنا تحریری فیصلہ اس طرح سے صادر کیا کہ قرآن پاک، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قانون حکومت کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اپنے عقائد اور اعمال کی بنیاد پر مسلمان نہیں بلکہ کافر اور خارج از اسلام ہیں، کیونکہ مدعا علیہ عبدالرزاق قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے، لہذا اس کا مدعیہ غلام عائشہ سے نکاح مدعا علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے فسخ ہو چکا ہے، لہذا ڈگری مدعیہ کے حق میں صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی۔ غرض یہ کہ ناظرین، یہ اعزاز صرف اسلامی ریاست بھاولپور کی عدلیہ کو حاصل ہے کہ اس نے 9 سالہ طویل بحث کے بعد اقوام عالم کی تمام عدالتوں پر سبقت حاصل کی، اور نہ صرف یہ کہ مرزائیت کے ارتداد کا تاریخ ساز فیصلہ سنایا بلکہ عدالتی کارروائی کے دوران مذہب اسلام کے بنیادی عقائد اور مذہب احمدیہ کے فاسد عقائد کو اظہر من الشمس کرتے ہوئے برطانوی عہد کی اعلیٰ عدالتوں کے نظائر کے مقابلے میں ایک آفاقی نظیر پیش کی۔ ناظرین، اس مقدمہ کی سماعت اور کارروائی کے دوران ریاست کے فرمانروا نواب محمد صادق خان خامس پر برطانوی حکومت نے شدید سیاسی دباؤ ڈالا اور کہا کہ بعض سیاسی مصلحتوں کی بنا پر برطانوی حکومت ہندوستان میں احمدی مذہب کی سرپرستی اور پشت بنائی کرنے پر مجبور ہے، اس لیے تاج برطانیہ کی منشا یہ ہے کہ ہز ہائینس
اپنے سپریم عدالتی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کا فیصلہ احمدیوں کے حق میں کرائے۔ ناظرین، نواب سر محمد صادق خان خامس نے اس موقع پر بے مثال جواب دیا۔ وہ یہ تھا: جناب عالی، اگر برطانوی حکومت کو ذاتی حیثیت سے میری وفاداری کو آزمانا مقصود ہے تو میں بلا ہیل و حجت اسی وقت آپ کی ارتاع کردہ تلوار سے اپنا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر کے اسے پیش کرنے پر تیار ہوں، مگر یہ معاملہ مذہب اسلام کے بنیادی اعتقادات سے متعلق ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ان پر دل و جان سے کاربند ہوں، لہذا مجھے برملا اس حقیقت کے اظہار میں کوئی عار نہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی معاونت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس مقدمے کا فیصلہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے میری ریاست کی عدلیہ شرعی اور قانونی اعتبار سے مناسب سمجھتے ہوئے کرے گی۔ البتہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران اور فیصلے کے وقت حق و انصاف کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ وزیر ہند سے ملاقات کے بعد نواب صاحب نے فوراً واپسی اختیار کی اور بہاولپور پہنچتے ہی ایک رات جسٹس محمد اکبر صاحب کے مکان پر تنہا پہنچے اور ان پر واضح کیا کہ اس مقدمے سے متعلق برطانوی حکومت کا مجھ پر سخت دباؤ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی ہے اور میں نے اسے برداشت کیا ہے۔ خبردار، اب یہ آپ کا فرض عین ہے کہ آپ اس مقدمہ کا فیصلہ خالصتاً شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں اور کسی بھی طرح کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں، تاکہ بروز قیامت میں ایک اسلامی ریاست کے حکمران کی حیثیت سے اور آپ ایک مسلمان جج کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ ناظرین، 7 فروری 1935 کو اسلامی ریاست بہاولپور کی عدلیہ کے فیصلے نے قادیانیت کی بنیادوں کو تہس نہس کر دیا اور ان کے باطل عقائد پوری دنیا پر آشکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نواب محمد صادق خان خامس، جسٹس محمد اکبر ہاشمی، مولانا غلام محمد گوٹفی، مولانا محمد حسین، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا مرتضی حسن چاندپوری، شیخ الاسلام سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا نجم الدین اور ایسے تمام اکابرین جن کی کوششوں سے یہ فیصلہ صادر ہوا، درجات بلند کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اسے لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔